अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम ज़ाहिद पार्ट 5 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप कुछ अरसे से देख रहे हैं कि मैं उन तमाम टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ जो कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही अहम हैं और बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इसी ज़िमन में ये मेरा 5वां प्रोग्राम है और इसका टॉपिक है कैनेडियन सिटीज़नशिप। यानी कि इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कागजात जमा करने से लेके और आपके ओथ तक, सिटीज़नशिप का जो ओथ होता है वो कौन कौन से मराहिल हैं और वो हम कैसे तय करेंगे। ये एक सबर आज़मा सफ़र है और इसके लिए आपको इंतज़ार की भी करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कैनेडियन सिटीज़नशिप आ जाएगी। चलें इसकी तफसीलात शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि मैं इस प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। एक वो हिस्सा है जिसमें आप सिटीज़न बनते हैं और उस सिटीज़न बनने के लेवल तक या उस लम्हे तक आखिर में दो चीज़ें हैं, यानी कि आपका टेस्ट और इंटरव्यू और आपका ओथ। तो उसको मैं दूसरे हिस्से में कवर करूँगा। उसकी वजह यह है कि कोविड-19 की वजह से 1 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है टेस्ट का भी, और ज़ूम पे आपका ओथ भी होता है। तो वो रूटीन से हट के एक तरीक़ाकार है जिसकी तफसील मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। और इस एपिसोड में मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, वो तमाम फॉर्म्स, वो तमाम कागज़ात, वो तमाम मालूमात जो आपको दरकार हैं इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। ये तो आप जानते ही हैं कि सिटीज़न बनने के लिए हमें परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है, जो कि गुज़िश्ता 5 साल में जिस दिन आपने अप्लाई की उससे पीछे 5 साल तक उसमें 1095 दिन आपको कनाडा में होना चाहिए, यानी कि 3 साल। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी को परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए कुछ तो ऐसे रेजिडेंट होते हैं जो कि कनाडा में आते ही परमानेंट रेजिडेंट शुमार किए जाते हैं, और केसेस में ऐसा होता है कि वो 730 दिन यानी 2 साल कनाडा में हो तो फिर परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं। एक टेम्प्रेरी रेजिडेंट भी होते हैं जिनका आधा दिन शुमार किया जाता है, यानी वो अपनी दिनों की गिनती इस तरह से करेंगे कि अगर 730 दिन हुए हैं, उन टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 365 दिन शुमार होंगे। तो फिर उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस का मरहला आता है और आखिर में आप जो है वो सिटीज़न बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्या तरीक़ाकार है और उसके मुताबिक हम अपने फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखना ये है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है। गुज़िश्ता 5 सालों में 3 साल या 1095 दिन आपको कनाडा में आपने इन कम से कम गुज़िश्ता 3 सालों में टैक्स को फ़ाइल किया हो। फिर आप टेस्ट देंगे, इंटरव्यू देंगे और सबसे आखिर में ये भी देखा जाएगा कि आपकी ज़बान बोलने की सलाहियत या लैंग्वेज जो है इंग्लिश में या फ्रेंच में वो कितनी अच्छी है। आप एक्सपायर्ड पीआर कार्ड पे भी आपकी मालूमात के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक योर टाइम। आप अगर आप अपने एक ढंग से अपने यहाँ पे कनाडा में स्टे को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैवल जर्नल को आप डाउनलोड canada.ca की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं और उसमें आप अपनी मालूमात का इंदराज करते रहें, तो आपको जब अप्लाई करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। लैंग्वेज के बारे में आपको बताता चलूँ कि लैंग्वेज का जो इम्तिहान है, जो टेस्ट है, वो 18 साल से लेकर 54 साल की उम्र तक के अफराद के लिए लागू होता है। इससे जो 55 साल के जो हज़रात, ख़वातीन और हज़रात हैं और जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो इससे मुस्तस्ना हैं। जो सिटीज़नशिप का ऑफिशियल है वो ये देखता है उस लैंग्वेज के हवाले से कि वो आपकी उसमें कम्युनिकेशन की, बातचीत की सलाहियत कैसी है। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो कैनेडियन
لینگویج بینچ مارکس ہیں جو کہ CLB جسے کہا جاتا ہے لیول 4 یا اس سے زیادہ ہو. اور کنورسیشن میں کیا چیز چیک ہوتی ہے؟ یعنی کہ آپ معمول کی بات چیت کر سکتے ہوں، آپ انسٹرکشنز کو سمجھتے ہوں، آپ کی ویکیبلری اور گرامر مناسب ہو. اور جو دوسرا پارٹ ہے جس میں آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں آپ کی ہسٹری کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، جغرافی کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، کینیڈین اکانومی اور گورنمنٹ یعنی اس کی معیشت اور طرز حکومت، قوانین، لاز اور سمبلز جو علامتیں ہیں اس کے بارے میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے. یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ انگلش میں 30 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں 20 سوالات ہوتے ہیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 15 جو ہیں وہ درست آپ نے جواب دیے ہوں 20 میں سے. یہ MCQs کی فارم میں ملٹیپل چوائس کوشچنس اور ٹرو فالس کے فارم میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیے کہ آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے جو کہ پروہیبشنس کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ آپ نے قید نہ کاٹی ہو، امپریزنمنٹ ہے، پے رول ہے، اور پروبیشن پہ آپ نہ ہوں، یعنی کسی قسم کے جرائم کا ارتکاب آپ نے کینیڈا میں یا باہر نہ کیا ہو. اس صورت میں آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے Canada.ca کی ویب سائٹ پہ جائیے، آپ سٹیزن شپ کینیڈین سٹیزن شپ کو کی سرچ کیجئے اور اس میں تمام سٹیپس اور ڈاکیومنٹس آپ کے حوالے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیے جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے جو فارم کی ورژن ہے وہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اکتوبر 2017 یا اس کے بعد والے جو فارم ہیں اس کو استعمال کیجیے گا. اکتوبر 2017 اس سے پرانے والے کو استعمال مت کیجیے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو فارم ہے اس کے الٹے ہاتھ پہ باٹم پہ یہ اس کی تاریخ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ فارم اکتوبر 2017 اور اس کے بعد کا فارم ہے. اور اگر پرانا فارم ہے یا انکمپلیٹ ہے تو آپ کو واپس کر دیا جائے گا. آپ نے فی بھی آپ نے اس کی پے کرنی ہے سٹیزن شپ کے لیے. تو اڈلٹس کے لیے جو ہے وہ 18 سال اور اوپر کے خواتین و حضرات کے لیے $630 اس کی فیس ہے، جس میں $530 جو ہیں پروسیسنگ فی ہے جو کہ نان ریفنڈیبل ہے. جی وہ پیسے آپ کو واپس نہیں ہوں گے. $530 اس کے ہیں پروسیسنگ کے. اور رائٹ آف سٹیزن شپ یہ میں اڈلٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ $100 کے ہیں. تو مجموعی طور پر 600 جو $30 بنتے ہیں اور بچوں کی فی $100 ہے پر بچے کے حساب سے. اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ جو آپ کیونکہ جب یہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی آپ کی کینیڈین جو پریزنس ہے اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 1095 دن آپ نے کینیڈا میں گزارے ہیں. تو وہ جس دن بھی آپ نے کیلکولیشن کی ہے وہ دن اور جو آپ نے اپلیکیشن بھری ہے اس پہ جو آپ دستخط کریں گے اور اس کے آگے ڈیٹ ڈالیں گے وہ سیم ہونی چاہیے، اس میں کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہوگی، ڈیلیز ہوں گے. ویسے بھی یہ کووڈ سے پہلے بھی اس میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا. آج کل یہ 12 مہینے لگتے ہیں اس پورے پروسیس میں، اور وہ بھی تب جب وہ اس کی پروسیسنگ شروع کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ جس دن آپ نے کوریئر کیا ہے یا نارمل ڈاک کے ذریعے اس کو بھیجا ہے تو اس دن سے آپ کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس دن آپ کو ایک میل آئے گی جو ہو سکتا ہے جس دن آپ نے پوری ڈاکیومنٹس آپ نے بھیجی ہیں اس کے 2-3 مہینے بعد میل آئے گی، پہلے بھی آ سکتی ہے کہ اب آپ جو ہے گورنمنٹ نے اس پہ پروسیس شروع کیا ہے. تو وہ 12 مہینے کا وقت ہے جس کا سٹیٹس آپ وقت کے ساتھ ساتھ چیک کر سکتے ہیں آن لائن جا کے، جس میں آپ مثال کے طور پہ یونیک کلائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ڈالیے اور باقی تفصیلات، نام اور ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ، تو وہ پھر آپ کو سٹیٹس بتا دیتا ہے اپنی اپلیکیشن کا. میں آپ کو اپلیکیشن بتا دیتا ہوں جو کہ اڈلٹس کے لیے یوز ہوتی ہے. وہ ہے application for Canadian citizenship under subsection 5
کالمس میں 1 adults 18 years of age اینڈ اولڈر. تو اس میں جو فارم یوز ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ CIT-002 بذات خود فارم ہے، وہ اس پیکج کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر فزیکل پریزنس کیلکولیٹر جو آن لائن آپ جا کے فزیکل پریزنس کیلکولیٹر کو بھر سکتے ہیں، وہ CIT-0407 ہے، اس کو آپ بھریں. پھر آپ جو پاسپورٹس ہیں آپ کے اس عرصے کو کور کرتے ہیں گزشتہ 5 سالوں کے جب آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، وہ اس کی فوٹو کاپیز آپ نے لگانی ہے. اور اگر نہیں دے سکتے تو اس کی ایکسپلینیشن آپ نے اس کو دینی ہے، جس کی وضاحت اس فارم میں کی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو کریں گے. پھر آپ انگلش نالج کا جو پروف ہے یعنی وہ آپ دیں گے، چاہے وہ کسی ٹیسٹ کی صورت میں جیسے IELTS کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا اور لینگویج ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈگریز ہیں انگلش لینگویج کے اندر اور آپ کے پاس اور پروف ہے انگلش لینگویج کی اس صلاحیت کا انگریزی زبان میں، تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ کیجئے. پھر آپ جو ہے تصویریں آپ لگائیں گے 2، اس کی اسپیسیفیکیشنس بھی آپ کو اسی ویب سائٹ پہ Canada.ca جو سٹیزن شپ کے جو آپ پیکج تیار کریں اس میں مل جائیں گی. میں نے ویسے اپنے پچھلے پروگرام میں جو کہ PR کارڈ کے رینیول کے بارے میں تھا، اس میں بھی اس کے بارے میں فوٹوگراف کی اسپیسیفیکیشن کی بات کی. لیکن ویسے بھی آپ اگر آپ کینیڈا میں ہیں اور والمارٹ میں یا کینیڈین سپر اسٹور میں یا کسی بھی پروفیشنل فوٹوگرافر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ سٹیزن شپ کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہو، تو وہ تصویریں آپ نے اس طرح سے اس کے ساتھ منسلک کرنی ہیں 2. اور جو آپ کی فی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں $6 سے $30 کی ہے ایڈلٹس کی، جو کہ 2 حصوں پہ ہوتی ہے. $530 پروسیسنگ کے ہوتے ہیں، اور جو $100 ہیں وہ آپ کے رائٹ آف سٹیزن شپ کے ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے لگانی ہیں فارم کے مطابق. اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی ڈگری اور پروف کے سلسلے میں لگانا چاہتے ہیں ڈاکیومنٹس، وہ اٹیچ کر دیجئے جو کہ انگلش لینگویج کا پروف ہے. اور شادی شدہ خواتین اگر وہ پاکستان سے ہیں اور دوسرے ممالک سے ہیں تو وہ میرج سرٹیفکیٹ لگا سکتی ہیں، کیونکہ اگر اس پہ نام تبدیل ہوا ہے نیم چینج کے کانٹیکس میں ڈاکیومنٹس بہت سود مند ثابت ہوتی ہیں. اور اگر یہ کسی اور زبان میں ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے اور اس کا ایفیڈیوٹ لگا دیجئے کہ یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. اور پرانے پاسپورٹ بھی لگانے چاہیے آپ کے اسپاؤس کے سلسلے میں جن میں ان کا پرانا نام ہے. خواتین کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ایسی چیز ہوگی جس سے آپ کے فارم کو پروسیس ہونے میں آسانی ہو جائے گی. بچوں کے سلسلے میں یہ تمام چیزوں کے علاوہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ اور ان کے اسکول کے سرٹیفکیٹ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کے بھی لگائے جا سکتے ہیں، جن سے ان کی فارم کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سب سے آخر میں جو آپ کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پروسیسنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس کے کچھ مہینوں بعد پھر آپ کو ٹیسٹ کے لیے میل آتی ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی ٹیسٹ کے فوراً بعد آپ کا اوتھ کے لیے سلسلہ ہوتا ہے. تو اوتھ اور جو ٹیسٹ کے جو طریقہ کار ہے وہ کووڈ کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے، آن لائن ہو گیا سب کچھ. تو وہ میں اب اپنی اگلی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کروں گا. تو یہاں پہ اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو میں سٹیزن شپ کے جو بنیادی طریقہ کار ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں. آپ میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس سے پورا پروسیس آپ کو کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اپنی اپلیکیشن کو بھیجنے سے لے کر آپ کے اوتھ تک کا پورا مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ آپ اگر کوریئر کے ذریعے بھیج رہے ہیں تو یہ آپ کیس پروسیسنگ سینٹر سڈنی میں بھیجیں گے، نووا اسکوشیا سٹیزن شپ گرانٹس میں، اور 47-49 ڈارچسٹر اسٹریٹ B1P5Z2 پہ آپ اپنی اپلیکیشن کو روانہ کریں گے. تو ہر چیز کا آپ ریکارڈ رکھیے، ایک فولڈر بنا لیجئے جس میں آپ کی تمام جو خط و کتابت ہو رہی ہے، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو چیزیں آپ نے بھیجی ہیں وہ پروف کے طور پہ اپنے پاس رکھیے تو آپ کو آسانی رہے گی. تو یہ تو تھا پروگرام سٹیزن شپ، کینیڈین سٹیزن شپ کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی ہیلپ ہوگی. آپ میرا اگلا پروگرام بھی دیکھیے گا جس میں میں آپ کو ٹیسٹ، انٹرویو اور اوتھ کے بارے میں جو ہے اوتھ کی جو سیریمنی ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات دوں گا. آپ کی توجہ کا شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں.